अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं ज़फ़र डोगर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज 41 के साथ। नाजरीन, आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं एक ऐसी बागो बहार शख्सियत से और एक ऐसी दबंग शख्सियत से जिसकी बहुत ही जहतें हैं। वो बेक वक्त सियासतदान भी हैं, डॉक्टर हैं, बहुत अच्छे मुंतज़िम हैं, कई हस्पतालों के MS रह चुके हैं, इलेक्शन भी लड़ते हैं। डॉक्टर खालिद महमूद फ़खर साहब, ये तो वाकई लगता है किसी खिलाड़ी के घर में आए हैं। ये मेरे दोनों बेटे, मैं, हम लोग जो है शाम को ये टेबल टेनिस, ये सारा बच्चे पार्टी ये लगते हैं। तो बेसिकली इस उम्र में अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने बच्चों को हरा देता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो स्पोर्ट्समैन होता है ना, वो सारी ज़िंदगी स्पोर्ट्स बूढ़ा नहीं होता। बूढ़ा नहीं होता, जैसे मर्द कभी बूढ़ा नहीं होता। मर्द कभी बूढ़ा नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुक्र है आपसे बिल आखिर वक्त मिल ही गया। अल्हम्दुलिल्लाह जी। इतने हॉस्पिटल्स को देखा आपने, फैसलाबाद का कोई हॉस्पिटल होगा जो बड़े हॉस्पिटल में जो जहां आपने सर्व नहीं किया होगा, तो क्या महसूस करते हैं कि मेडिकल के शोबे में जो सर्विसेज दी जानी चाहिए आम आदमी को हमारे मुल्क में, वो मुयस्सर है या इसमें बेहतरी की गुंजाइश है? आप किस हद तक मुतमईन हैं? थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। बेसिकली आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और क्योंकि मैंने मास्टर किया है हॉस्पिटल मैनेजमेंट में, और उस वक्त भी मैंने बहुत सारी सजेशन गवर्नमेंट को दी थी, सेक्रेटरी हेल्थ वगैरह को भी। देखिए, जितने वसाइल गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करती है ना, असल मैं अलाइड DHQ चिल्ड्रंस अमनाबाद में रहा हूँ, जड़ावाले भी, मेरा आज तक बजट ख़त्म नहीं हुआ था पूरा। और मैं अपने जहाँ भी जाता था पूरी मेडिसिन मिलती थी, उन्हें वैक्सीनेशन मिलती थी, यानी कि इंसुलिन भी मैं देता था, तमाम वो चीज़ें। जब आप उसको सही जो है प्रोराटा बेस पे तकसीम करके अपना बजट इस्तेमाल करते हैं, तो लेकिन पता असल जो है हमारा जो विज़न है ना, अक्सर को वो नहीं है कि हम जो है जितना अपना चादर है उसमें अपना उतना पाँव फैलाएँ। लेकिन असल बात यह है कि हमारी जो प्रायोरिटी बेसिकली गवर्नमेंट की जो है, मैं जो देता हूँ, वो हेल्थ और एजुकेशन नहीं है। अब देख लीजिए, हमारा जो बजट का 1 या 2% है, लोगों के 15-20% जो है वो एजुकेशन और हेल्थ पे जा रहा होता है। लेकिन इसके बावजूद मैं चाहता हूँ अगर ये 100% प्रॉपर लग जाए, इसके जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो इसको सही यूटिलाइज़ करें, तो इसमें भी इनकलाब आ सकता है। अच्छा, आप पैदाइश कहाँ की आपकी? मैं जी कराची में, मेरे वालिद साहब को रेलवे में थे, तो वो गुडस्लग थे, तो मैं कराची में नाज़माबाद में मेरी पैदाइश हुई, और फिर जहाँ जहाँ वालिद साहब जाते रहे मैं उनके साथ ही जाता रहा। तो मैं जो पहली जमात मैंने रोड़ी में गवर्नमेंट स्कूल में वहाँ की, दूसरी वहाँ था, फिर तीसरी चौथी मैंने काजी अहमद नवाब शाह का एक तहसील है, 5वीं 6ठी मैंने जैकोबा से की, उसमें मेरा पोजीशन थी 5वीं में, स्कॉलरशिप मुझे मिला था। फिर 7वीं फिर रोड़ी में की, 8वीं 9वीं 10वीं मैंने सखर में की, रेलवे स्कूल में। FSC जो है मैंने यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज में की, और मेडिकल कॉलेज से मैंने फिर MBBS किया, और लाहौर से मैंने IPS से फिर मैंने मास्टर किया। आपने तो दौरान तालीम ही काफ़ी ट्रैवल कर लिया। ये पूरा पाकिस्तान घूमा। मेरे वालिद साहब रेल में थे, तो बाद में गार्ड हो गए, तो पास बना के मैं जहाँ जहाँ रेलवे लाइन जाती थी तो मैं सैर करने चला। आप एथलीट भी रहे, जी। तो बाकायदा कौन सी दौड़ में हिस्सा लेते थे आप? मैं, क्योंकि मेरे वालिद साहब पहलवान थे, तो वो जब वो सुबह मालिश करते तो मैं भी मालिश करके डंड बैठे करता था, वो भी तैराकी करते थे, मुझे भी साथ ले जाते थे। उसका ये फ़ायदा हुआ कि मेरे जिस्म में जो है करंट पैदा हो गया इस तरह के। मैं जो अपने स्कूल में भी हर गेम में था। मैट्रिक में मैं डिस्ट्रिक्ट चैम्पियन था फुटबॉल का, और जब मैं मेडिकल कॉलेज में आया तो मैं यहाँ भी कैप्टन था फुटबॉल का, हॉकी का गोलकीपर था, इसी तरह ऑलराउंडर था क्रिकेट का, 100 मीटर 200 4 में चैम्पियन था, लॉन्ग जंप। आप सिर्फ सारी खेलें खेलते रहे? सारे खेलने में कमाल है। तो बेसिकली बस ये शौक़ होता है। मैं वेट लिफ्ट बड़ा अच्छा था। जमीयत में कब शामिल हुए? मैं जब सेकेंडरी में था तो मैं पहले जमीयत का मुखालिफ था, बिलियंस में था। तो फिर जमीयत के लोगों का एटीट्यूड देखकर, उनका किरदार देख के फिर मैं जमीयत में शामिल हुआ। फिर मैं कारकुन, रफ़ीक, उम्मीदवार, रुकन बना, और उसके बाद फिर मैं 34 ईयर से जमात इस्लामी का रुकन हूँ। माशाल्लाह। क्या फ़र्क महसूस? अब तो आप इलेक्शन भी लड़ते हैं। मैं तो इलेक्शन भी लड़ा, सूबाई असेंबली का आपने इलेक्शन मैंने लड़ा। PP 111 से लास्ट। तो आप ना सिर्फ एक अच्छे डॉक्टर हैं, अच्छे मुंतज़िम हैं, अच्छे स्पोर्ट्समैन रहे हैं, अब एक पॉलिटिशियन की हैसियत से आए हैं। यहाँ क्या ख़राबी देख रहे हैं आप
کہ یہاں آپ کو ابھی اس طرح سے ایکسیپٹنس نہیں مل رہی؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اس میں دیکھیے جو سیاست ہے نا یہ عبادت ہے کہ انسانیت کی خدمت اللہ تبارک تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے. آپ سے فرمایا کہ جو لوگوں کی خدمت کرتا ہے میرا رب اس کو اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے اور جو فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں. تو یقین یہ جماعت اسلامی کی سیاست بھی بیسیکلی عبادت ہے. اصل بات یہ ہے کہ ہم نے سیاست کو جو ہے ایک کاروبار بنا دیا ہے کہ اب عام آدمی جو ہے میرے جیسے میں نے پورے ٹرنیور میں کمپین میں جتنی فلیکسیں لگائی 4 ماہ میں میرے اپوننٹ نے 1 دن میں اتنی لگا دیتے تھے. تو یہ چیز ہے. دوسری جو ہے میں کہوں گا جماعت اسلام کی جو دعوت ہے مشن ہے کہ دکھی انسانی خدمت کر کے اللہ کی رضا, بہت اچھا پروگرام ہے یہ. اور جس طرح یہ خدمت خلق کے کام کر رہے ہیں, الخدمت ہو گیا, آغوش ہو گیا, باقی جتنے ہیں. خالد محمود فخر صاحب کا گھر ہے, ان کا دسترخوان, انواع و اقسام کے کھانے, ان سے بات چیت کرتے ہیں. اس وقت ان کے فیملی ممبرس تو موجود نہیں ہیں. کوئی بیٹے معلوم ہوا کہ وہ اپنے جابس پہ ہیں, ڈیوٹی پہ ہیں, خدمت خلق کر رہے ہیں, وہ بھی ڈاکٹرز ہیں. اور پیشہ ورانہ ذمہ داریاں جو ہیں وہ سب سے پہلے, باقی چیزیں بعد میں ہوتی ہیں. تو ڈاکٹر صاحب سے ہم جانیں گے کہ وہ کھاتے پیتے کیا ہیں. ماشاءاللہ بڑے فٹ ہیں, سمارٹ ہیں, ان کی صحت قابل رشک ہے. بظاہر جتنے کھانے پڑے ہوئے ہیں لگتا ہے اگر سارے وہ ڈاکٹر صاحب کھاتے ہیں تو پھر تو اتنا فٹ نہیں رہ سکتا بندہ. ڈاکٹر صاحب کہیے گا. ماشاءاللہ جی ایک بات جو ہے کہ میں دنیا کی جو چیز حلال ہے نا وہ سبزی میں ہو, گوشت میں ہو, میں بڑے شوق سے کھاتا ہوں. ماشاءاللہ یعنی کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے. اور میرے ایک معمول رہا ہے, میرے والد صاحب کا بھی یہی تھا کہ ہمیں گھر آ کے پتہ چلتا کہ پکا ہوا کیا. ڈاکٹر صاحب کتنے بجے آپ کی صبح کا آغاز ہو جاتا ہے؟ اور میں جی صبح تقریباً جو ہے اکثر بیشتر تو 3:30 بجے اٹھتا. میں نے الارم لگایا ہوتا ہے تو اس سے پہلے نماز تہجد کے اس بعد, اور 4 بجے کے بعد فجر ہو جاتی ہے. تو پھر میں فجر کے بعد تھوڑی سیر کرتا ہوں اور پھر آگے آرام کرتا ہوں 1 گھنٹہ 1.5, اور 8 ساڑھے 8 بجے پھر میں اپنے مجاہدات چلا جاتا ہوں. وہاں سے 3 بجے آتا ہوں. تو پھر یہ ہوتا ہے کہ میرا اس حلقے میں PPS 11 میں کہیں درس قرآن ہے, کہیں کوئی پروگرام ہے, کہیں تربیتی نشست ہے, کہیں اسٹڈی سرکل ہے. تو یہ بس یہ پھر رات تک چلتا رہتا ہے. اور یہاں اگر میں موجود ہوں, کہیں نہ جاؤں, تو یہاں ہمارے حسن بلاغ ساتھ ہی ہے, وہاں عشاء کے بعد میرا درس قرآن ہوتا ہے 3-4 آیتیں پڑھ کے. تو یہ اچھا ویسے کھاتے تو آپ وہ ہیں جو بھی آپ کو گھر پہ آ کے مل جاتا ہے, کھا لیتے ہیں. آپ کو ویسے اپنے طور پہ کوئی نہ کوئی ڈش ہوتی ہے نا پسندیدہ؟ جی کیا پسند کرتے ہیں؟ مجھے جی بیسیکلی جو ہے نا سبزی میں گوشت ملا ہوا وہ سب سے کریلے گوشت ہیں, ٹنڈے گوشت ہیں, اس طرح بھنڈی گوشت جو ہے, یہ میری فیوریٹ ڈشیں ہیں ویسے. تو لیکن میں ہر چیز کو میں مطلب بڑے شوق سے کھاتا ہوں. یہ آپ صلی کی سنت بھی ہے. آپ صلی کا ایک معمول تھا کہ کوئی چیز پسند نہیں ہے تو وہ یہ نہیں کہتے مجھے پسند نہیں ہے, وہ تھوڑی کھا کے چھوڑ دیتے تھے. یہ بیسیکلی ہونا ہے کیونکہ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں, ہم اس میں نقص نہیں نکال سکتے. آپ ذاتی زندگی کے لیے بھی وقت نکالتے ہیں؟ آپ کی فیملی, آپ کی اس سے پہلے کی پرسنل لائف, شادی سے پہلے کی وہ لائف کیسی تھی؟ جی میں بیسیکلی میرے والد صاحب ریلوے میں گارڈ تھے اور ہم ان کے ساتھ ہی رہے ہیں ساری عمر. میں نے پہلی سے لے کے میٹرک تک ان کے ساتھ جہاں جہاں وہ رہے ہیں میں نے تعلیم حاصل کی. اور میں سکھر سے میٹرک کیا, میں نے FSC میں نے گورنمنٹ کالج سے کی. میں بیسیکلی ایتھلیٹ تھا. میٹرک میں ہم ڈسٹرکٹ چیمپئن تھے فٹ بال کے, اور پنجاب میڈیکل کالج میں آ کے میں اس کی ٹیم کا کیپٹن تھا فٹ بال کے. میں یونیورسٹی کھیلتا رہا ہوں. میں کرکٹ کا آل راؤنڈر تھا, ہاکی کا گول کیپر, بیڈمنٹن اور ٹیبل میں اپنا ہاسٹل چیمپئن رہا ہوں, اور 100 میٹر 200 اور 400 میٹر کا میں چیمپئن رہا ہوں, لانگ جمپ کا بھی بیسیکلی. اور یہ صبح صبح میں 8-10 میل دوڑتا تھا, پھر 2 پراٹھے تو لسی کے لیے میری ڈائٹ ہوا کرتی تھی الحمدللہ. اور یہی وجہ ہے کہ آج میں ابھی 65 کے ہونے والا ہوں اور اپنے آپ کو میں سپر فٹ سمجھتا ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر میں جماعت میں جو ہے میڈیکل کالج میں جمیت میں چلا گیا. پھر میں جمیت کا رکن رہا, اور تب سے لے کے 34 ایئر سے میں جماعت اسلامی کا رکن ہوں. اور پچھلے الیکشن میں نے ایز اے MPA PP 111 سے کانٹیسٹ بھی کیا تھا, اور وہاں میں نائب امیر بھی تھا. اور الحمدللہ جو فیصل آباد کی جو شورا ہے اس کا بھی میں رکن ہوں جماعت اسلامی کی. DHQ فیصل آباد کے MS رہے, DHQ جڑم والا تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل کے اس کے بھی MS رہے, جنرل ہاسپٹل اسلام آباد کے MS رہے,
फिर आप चिल्ड्रन हॉस्पिटल के भी मुंतज़िम रहे, अलाइड हॉस्पिटल में भी आप किसी न किसी हैसियत में थे। एक वक्त ऐसा भी आया है कि राना सनाउल्लाह खां, जो अदरवाइज़ आपके नज़रियाती मुखालफिन में से कहेंगे, क्योंकि वो नून लीग के हैं, आप जमात इस्लामी के हैं, लेकिन उन्होंने उनकी ख्वाहिश थी कि आप जनरल हॉस्पिटल समनाबाद, जो उनके हल्के में आता है, उसके एमएस बने। क्या ये बात दुरुस्त है? ये दुरुस्त है। बेसिकली मैं उस वक्त एएमएस एडमन था ये अलाइड हॉस्पिटल में, तो हाशमी साहब हमारे प्रिंसिपल थे। तो ये समनाबाद अस्पताल स्टार्ट होना था, तो उन्होंने कहा यार अगर अस्पताल को चलाना है ना तो डॉक्टर खालिद फ़खर को मैं नॉमिनेट करता हूँ। तो मैंने रिफ्यूज़ कर दिया। उन्होंने कहा यार नहीं, आप रिफ्यूज़ ना करें, आप राना साहब से मिल लें। 9 लोग हम गए थे वहाँ इंटरव्यू के लिए। तो राना साहब ने सिर्फ मुझे अंदर बुलाया, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब तुसी एमएस बन जाओ। मैंने कहा सर मैंने नहीं बनना। तो उन्होंने मेरे आर्डर करवा दिए। बाद में मैंने रिफ्यूज़ फिर कर दिया। मैं कहता क्यों? मैंने कहा सर मुझे वहाँ 35,000 मिलता है एएमएस का, तो मैंने पैसे लेने नहीं होते, मैं जमात का रुकन हूँ। तो उन्होंने कहा चलो आपको वो भी साथ चलेगा, ये भी साथ चलेगा। फिर मैं राइड भी रहा, तो ये भी रहा। उसके बाद ये हुआ कि मुझे चिल्ड्रन अस्पताल लगा दिया गया, सपना बापी मेरे साथ था। फिर मुझे DHQ दे दिया गया, तो सेक्रेटरी साहब ने मुझे चिल्ड्रन भी साथ दिया, वो भी आपने चलाना है। तो इस तरह ये जो है ना, मेरे ख्याल एक मुझे जो है कभी भी जिम्मेदारी नहीं मिली। इससे पहले मैं पूरे ज़िले का मास्टर ट्रेनर मेडिकली कर रहा हूँ, पूरे डिस्ट्रिक्ट का 3 साल के लिए। और इसके साथ साथ ये CO हेल्थ की जो परचेज़ थी वो भी 8-10 साल, 10 से 18 तक मैं करता रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये वो चीज़ें थी। और मैं फैमिली को, जैसे आपने अर्ज़ किया कि फैमिली को मैं फुल टाइम, दोस्तों को मैं टाइम देता हूँ। हर वीकेंड पे हम लोग जो 35 ईयर से जो लोग हम बैठते हैं, खाना खाते हैं, ताश खेलते हैं, गपशप लगाते हैं। ये यानी कि अपनी मैंने लाइफ को जो है वो डिस्टर्ब नहीं किया। फैमिली को उतना टाइम देता हूँ, दोस्तों को भी टाइम देता हूँ, गमी खुशी पे भी जाता हूँ। ये आपकी डिवीज़न है वक्त की। वक्त जो है आप जिस तरह आप चाहें वो। मैं हॉकी, फुटबॉल जितने मैच हैं वो देखता हूँ, आजकल क्रिकेट के मैच चल रहे हैं वो। हम मुजाहिद हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं। आइए आप प्लीज़। बहुत ही ज़बरदस्त खिदमात सर अंजाम दे रहा है मुजाहिद हॉस्पिटल। और आज जब हमें ये विज़िट कर रहे हैं तो 3 कैंप लगे हुए हैं। एपिलेप्सी कैंप है, कार्डिक कैंप और डायबिटिक कैंप। अभी इफ्तिताह हो रहा है एपिलेप्सी कैंप का, देखिए। के लिए आज हमारे 3 कैंप यहाँ हो रहे हैं। एक एपिलेप्सी कैंप है जो मंथली होता है, एक कार्डिक कैंप है जो हर थर्सडे को होता है। हमारे डॉक्टर साहब की फ़ीस 3000 है। आज वो 0 पर्ची होती है। उनको मेडिसिन भी देते हैं, उनकी ECG फ्री होती है, और जो एको है वो 50% डिस्काउंट में करते हैं। डायबिटिक जो है वो हमारा 1 से लेकर 9 तक चलता है। ये 900 पेशेंट है जिनको हम इंसुलिन, 1 महीने की मेडिसिन, पर्ची भी फ्री है, इन्वेस्टिंग सारी फ्री होती हैं। और ये हर महीने के पहले 9 दिन जो है वो कैंप होता है। कल हमारा है साइकेट्रिक कैंप है, डॉक्टर साहब की फीस 3000 कल, लेकिन कल वो 0 होगी और 1 महीने की मेडिसिन भी देंगे। और ये जो एपिलेप्सी कैंप है ये पूरे पंजाब में, बल्कि पाकिस्तान में एक वाहिद अस्पताल है कि ये तकरीबन 10 साल से एपिलेप्सी कैंप चल रहा है, जिसके 300-350 पेशेंट आते हैं। और वो नवीद आलम साहब हमारे जो न्यूरो फिजिशियन हैं, उनके साथ उनके साइकेट्रिस्ट, वो साइकोलॉजिस्ट, और ये तकरीबन इनको पूरे महीने की मेडिसिन देते हैं हम लोग, उनके टोटल फ्री है। और हम इस तरह ये हमारे 15 जो कैंप हैं ये तकरीबन हम 4 मिलियन से ज़्यादा खुद कास्ट करते हैं। हाँ, 4 to 5 मिलियन पर मंथ। इसका मतलब 6 करोड़ से ज़्यादा ये बन जाती है चैरिटी सिर्फ इस कैंपों की। बाकी इसके अलावा है जो हम पर्ची में डिस्काउंट देते हैं, ऑपरेशन में डिस्काउंट देते हैं, लैब में डिस्काउंट देते हैं, इतना वो बन जाता है। कार्डिक भी आज है। कार्डिक आज जो कैंप है ये डॉक्टर साहब की 3000 फीस है, लेकिन आज 0 है। उनको काफ़ी पेशेंट आते हैं। हाँ जी, काफ़ी पेशेंट आते हैं, गरीब पेशेंट जिनको उनको बुला दे थर्सडे को। ये हमारा OPD है, ये फ्लोर ग्राउंड फ्लोर 12 रूम इसमें हैं, और जो है ऊपर फर्स्ट फ्लोर में तकरीबन जो है 10 उधर हैं और 14 उधर, यानी 35 हमारे OPD रूम्स हैं। और 100 से ज़्यादा हमारे पास FCPC डॉक्टर हैं जो काम कर रहे हैं। और एक जो हमारे सबसे खूबसूरत चीज़ जो है इस हॉस्पिटल की, वो इनकी एमरजेंसी है। ये स्टेट ऑफ द आर्ट एमरजेंसी है। 18 बेड की एमरजेंसी है, 6 बेड की कार्डिक एमरजेंसी है, और 18 बेड की दूसरी जो है हमारी जनरल और मेडिसिन और सर्जरी, तमाम डिपार्टमेंट उसकी। और ये 24 आवर्स जो है हमारी ये है। हमारा OPD भी जो है ये वाहिद अस्पताल है, ये हमारी फार्मेसी है जी, हमारा ये है जी एमरजेंसी जनरल जो है मेडिसिन सर्जरी की। ये हमारा ट्राइएज भी है, यानी कि हर पेशेंट एमरजेंसी का यहाँ डील होता है।
اس کے بعد پھر مختلف وارڈوں میں وہ شفٹ ہو جاتا ہے. اور یہ 18 بیڈ کی ہے اور یہ 24 آورز ہمارے ڈاکٹر یہاں اویلیبل ہوتے ہیں. اور یہ ہمارا کوئی سیریس پیشنٹ آئے یہاں جو ہے ڈیفیبریلیٹر ECG وغیرہ، یہ سامنے ہماری کارڈک ایمرجنسی ہے. یہ بہت کم اسپتالوں میں اس کارڈک ایمرجنسی پرائیویٹ سیکٹر میں یہ ہمارے اور ہمارے سینئر موسٹ ڈاکٹر، یہ سارے ہمارے جو ڈاکٹر ہیں یہ انہوں نے 4 سال کی ٹریننگ مکمل کی ہوئی ہے. 11 ہمارے MO تھے جنہوں نے 4 سال کی ٹریننگ مکمل کی، ان میں 3 ایپسیٹ کر گئے ہیں. یہ جو ہمارا ڈائگنوز فلور ہے نا، یہ شاید پورے پنجاب میں شاید ہی کوئی اور اسپتال ہو جس میں اب یہاں جو ہماری جو ہے نا اس میں آ رہی ہے جینوٹائپ مشین آ رہی ہے. اس میں یہ فیصل آباد میں LIDH کے بعد پہلا اسپتال ہوگا جہاں جینوٹائپ ہوگی. TB کے پیشنٹ کا اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے TB کا ڈائگنوز، وہ 12 سے 14,000 اس کی پرائس ہوگی. وہ ہر مریض کا فری ہوگا انشاءاللہ. جینوٹائپ جو ہے وہ ٹوٹل فری ہوگا. اور یہاں دیکھیے بلڈ بینک، یہ کلیکشن، یہ ہماری مشینیں ہیں، یہ ساری آٹومیشن ہے A to Z. اور یہ ڈیجیٹل ایکس رے ہے، CT ہے، میموگرافی یہاں ہے، کلر ڈوپلر ہے. یعنی کہ ایک فلور پہ تمام جو ہے، یہ نہیں کہ ایکس رے کہاں کروانا ہے، CT کہاں کروانا ہے، ایک ہی فلور پہ آپ کو یہ مل جائے گا. ہر طرح کی ٹیسٹ وغیرہ، ہر تمام ٹیسٹ اس فلور پہ. مجاہد ہاسپٹل فیصل آباد کا ایک ایسا قابل فخر ادارہ ہے جس پر جماعت اسلامی بھی بجا طور پر فخر کر سکتی ہے اور فیصل آباد کے شہری بھی فخر کر سکتے ہیں. اور اتنے بڑے پیمانے پر سروسز دے رہا ہے. اور سٹائل یہ ہے کہ عام آدمی، مڈل کلاس، اپر کلاس جو بھی یہاں سے علاج کروانا چاہے وہ اس کے لیے تمام سہولتیں یہاں میسر ہیں. غریبوں کے لیے مفت ہے، جو صاحب استطاعت ہیں افورڈ کرتے ہیں ان کے لیے بھی اہتمام ہے. ان سے جو فیس لی جاتی ہے وہی جو مستحق افراد ہیں ان کے علاج معالجے پر خرچ کر دی جاتی ہے. کروڑوں روپے کے اخراجات ہیں ماہانہ. تو اتنا بڑا ادارہ چلانا ایک بہت ذمہ داری کا کام ہے. بہت ہی زبردست یہ لوگ ہیں، بہت ہی زبردست تنظیم ہے جو یہ سب کچھ کر رہی ہے فی سبیل اللہ، محض اللہ کی خوشنودی کے لیے عوام کی خدمت کر رہی ہے. اور آج کے اس دور میں جب کہ بہت ہی زیادہ محرومیاں بڑھ گئی ہیں لوگوں کی، تو بہت ہی ضروری ہے کہ ایسے لوگ جو خدمت خلق کو اللہ کی رضا کا ذریعہ بنائیں وہ بہت بڑے لوگ ہوتے ہیں. ڈاکٹر خالد محمود فخر صاحب بھی آج ان سے جانتے ہیں کہ وہ مجاہد ہاسپٹل کو 5 سال سے دیکھ رہے ہیں، اس کے انتظامات کو کیا محسوس کرتے ہیں کہ یہ کہاں کھڑا ہے ادارہ اور کتنے بڑے پیمانے پر لوگ یہاں سے مستفید ہو رہے ہیں اور کیا کیا سروسز یہاں فراہم کی جا رہی ہیں. ڈاکٹر صاحب کچھ کہیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے بہت شکریہ اور 641 کا کہ جو آج تشریف لائے. بیسیکلی میں تقریباً اکتوبر 90 میں ریٹائر ہوا DHQ ایز اے MS. اور میں جب گورنمنٹ سیکٹر میں تھا اس وقت میرے پاس 3 ہاسپٹل تھے، DHQ، چلڈرنس، امن آباد. تو مجھے پرائیویٹ سیکٹر میں کافی زیادہ آفرز تھیں، لیکن میں کیونکہ جماعت اسلامی کا رکن ہوں 34 ایئر سے، تو میں نے کہا میں نے جماعت اسلامی کے ادارے میں ہی جانا ہے. اور اللہ کا شکر ہے یہ ایک 82 سے ایک ہیلتھ کلب سے شروع ہونے والا ایک ڈسپینسری چھوٹا ہاسپٹل، اور اب یہ 150 سے زیادہ بیڈڈ ہاسپٹل ہے. اور الحمدللہ اس پہ 30 سے زیادہ ڈپارٹمنٹس ہیں، 100 سے زیادہ اس میں FCPS ڈاکٹرز کام کر رہے ہیں، 600 سے زیادہ یہاں امپلائیز ہیں. اور یہ دوسری ایک بات جو خاص جو ہے کہ ہم بڑے فخر سے وہ بات کر سکتے ہیں کہ ہیلتھ کیئر کمیشن میں جسی کو لائسنس ملا ہے وہ 2 ادارے ہیں فیصل آباد میں، ایک مجاہد ہاسپٹل ہے اور دوسرا میاں ٹرسٹ ہے. دوسرے 2 جو ہیں وہ ٹیچنگ ہاسپٹل ہیں، ابوا اور مدینہ. اور آپ کو سن کر یہ حیرانگی ہوگی کہ یہ واحد ہاسپٹل ہے جو نان ٹیچنگ ہوتے ہوئے اسے لیول 5 ملا ہے سے سول کارڈ میں. یہ بہت بڑی بات ہے. ہماری یہ ورکنگ دیکھتے ہوئے سے سرکار نے ہمیں لیول 5 دیا ہے جو میڈیکل کالج ان کے ساتھ اٹیچ ہے، جیسے الائڈ ہے، DHQ ہے، ابوا ہے، مدینہ ہے ہمیں. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ سوشل ویلفیئر کے تحت یہ رجسٹرڈ ادارہ ہے، اور ہم پورے پنجاب میں سوشل ویلفیئر میں جو بیسٹ ادارہ ڈکلیئر کیا ہے وہ مجاہد ہاسپٹل ہے.
اسی طرح دوسری بات جو اس کو جو ممتاز کرتی ہے تمام ہاسپٹل سے، فیصل آباد میں تو خیر ہمارا الحمدللہ کوئی مقابلہ نہیں ہے، پنجاب میں چیدہ شاید ہمارا کوئی مقابلہ ہوتا ہو، وہ اس لحاظ سے کہ جہاں کارڈک سرجری ہو رہی ہے، یا کیتھ لیب ہے، پیس میکر ہم لگا رہے ہیں، بیٹری، تمام جو ہے چیزیں، اور ہماری جو مشینری جو یہاں ہے وہ FSC PSC لیٹسٹ ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ہمارے اس مشین میں یہ کہ ہم بچوں کی بھی جو ہے اینجیوگرافی اینجیوپلاسٹی کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک ہم اس میں سافٹ ویئر یہ ہے کہ جو ہیمیپلیجیا والا پیشنٹ ہے، اگر وہ ودن 10 آورز ہمارے پاس آ جائے گا تو ہم اس کا بلڈ سک کر کے اس کے اپنے پاؤں پہ اس کو وہ ہے اپنے گھر چلا جائے گا۔ یہ سوائے اسلام آباد کے اور کہیں بھی نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہم عنقریب اس کو جو ہے وہ شروع کرنے والے ہیں۔ کیا ہوتا ہے اس کی وضاحت؟ یہ بیسیکلی ہوتا ہے جب انسان کو یہ سٹروک ہوتا ہے نا جی، بلڈ پریشر بڑھتا ہے تو دماغ کی شریان پھٹ جاتی ہے، تو وہ بیام جب بلڈ اکٹھا ہو جاتا ہے نا، اس کا ہوتا یہ ہے کہ وہ جہاں جہاں اس کی سپلائی ہوتی ہے وہ ڈیمیج ہونی شروع ہوتی چیز، وہ کیونکہ بلڈ کا جو پریشر پڑتا ہے نا، اور اگر وہ پیشنٹ ٹائملی آ جائے تو ہمارے پاس یہ جو مشین ہے اس سے ہم اس کا بلڈ سک کر لیتے ہیں۔ اب اس کا جو پریشر پڑ کے اس کو ڈیمیج کر رہا ہوتا ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے، اور پیشنٹ کی جو پیرالائز ہوتا ہے وہ اپنے پاؤں پہ چل جاتا ہے۔ یہ اور لاہور بھی ابھی نہیں ہے، یہ اسلام آباد میں انشاءاللہ ہم عنقریب جو ہے۔ اور تو ہمارے جو جہاں ہمارے جو کنسلٹنٹ آپ کے کیمپ جو لگتے ہیں وہ جی ہمارے یہاں 15 کیمپ ہیں جو ہم منتھلی لگاتے ہیں۔ ایک تو ہماری جو ڈائبیٹک کیمپ ہے وہ ہم لگاتے ہیں ہر مہینے کی 1 سے 9 تک، اور ہم اس میں 100 مریض کا رکھا ہوا ہے، لیکن وہ 100 مریض ہوتے نہیں ہیں، 180 200 کے قریب آ جاتے ہیں۔ یہ 9 دن ہم نے صرف ڈائبیٹک رکھے ہوئے، اور اس میں ہوتا ہے کہ ہم اس کو انسولین بھی دیتے ہیں، 1 ماہ کی میڈیسن دیتے ہیں، فری ٹوٹل فری، انسولین بھی فری، اور اس کی پرچی بھی فری ہے، انویسٹیگیشن کو ہو فری۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہے، کوئی بھی اس کو ڈیزیز ہے پیرالل کوئی میڈیکل کیس کی ہے، کوئی نیورو ہے، کوئی دوسرے، وہ ہم اس کو فری چیک کرواتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ہر جو ویکلی ہمارے کیمپ ہیں وہ ہمارے ہیں کارڈک کیمپ، ہر تھرسڈے کو ہوتا ہے 10 سے 1 بجے۔ جو ہمارے ڈاکٹر صاحب کی فیس نہیں مسئلہ اس کو ہیڈ کر رہے ہیں، 3000 فیس ہے، اس دن فری ہوتی ہے، وہ ECG فری ہوتی ہے، میڈیسن فری دیتے ہیں ہم، اور ایکو کارڈیوگرافی جو ہے اس کو ہم 50% ڈسکاؤنٹ پہ اس کو دیتے ہیں۔ اسی طرح آج ہمارا جیسے ایپیلیپسی کم، یہ منتھلی کیمپ ہے، یہ تقریباً 350 پیشنٹ اس میں آتا ہے، اور یہ 10 سال سے یہ چل رہا ہے، اور یہ پنجاب کا شاید واحد ہاسپٹل ہے جس میں کہ مرگی، آپ کو پتہ غریب بچوں لوگوں کی یہ بیماری ہے ایک تو خیر امیروں میں بھی ہوتی ہے جی، یہ قابل علاج یہ سر کنٹرول ہوتی ہے، اس کو ساری زندگی کھانا پڑتی ہے میڈیسن، اور غریب آدمی روٹی کھائے کہ میڈیسن کھائے، یہ کاسٹلی میڈیسن ہے۔ اور مزے کی بات ہے کہ یہ آج کل شارٹ ہے بہت میڈیسن، ایپیلی میں دوسری، اور ہمیں پورے پاکستان سے جہاں جہاں سے ہمیں ملتی ہے بلیک میں خرید کے ان کو ہم دیتے ہیں تاکہ ان کی جو ہے ڈوز وہ کنٹینیو رہے، اگر وہ ڈوز چھوٹ جائے گی پھر وہ جھٹکے وہ زیادہ پڑنے شروع ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر خالد محمود فخر صاحب بہت خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا کہ مجاہد ہاسپٹل میں کیا کیا سروسز فراہم کی جا رہی ہیں، ان کا معیار کیا ہے۔ یہ ہاسپٹل ایک تنظیم کے زیر اہتمام چلتا ہے، اسے مجاہد ویلفیئر کونسل کہتے ہیں۔ مجاہد ویلفیئر کونسل جو ہے اس کے سربراہ ہیں آج کل انجم اقبال بٹ صاحب، بہت ہی زبردست شخصیت کے مالک ہیں، خود بہت بڑے ڈونر ہیں۔ ہم ان سے یہ جانیں گے کہ یہاں کی سروسز کے بارے میں تو ہم نے جان لیا، لیکن یہاں کی خصوصیات جو ہیں وہ کیا ہیں، کس طرح سے اتنے بڑے پیمانے پر جو فنڈز کی آپ کو ضرورت پڑتی ہے وہ مینج کیسے ہوتے ہیں؟ سر کہیے گا کیسے یہ، اس کا مطلب اللہ والے جو ہیں آج کے دور میں موجود ہیں ہر دور کی طرح، تو اتنی کروڑوں کے اخراجات کیسے پورے کرتے ہیں؟ الحمدللہ ظفر بھائی، حقیقت یہی ہے کہ یہاں ہم بیٹھ کے بہت سے معجزات دیکھتے ہیں۔ وہ معجزات اس انداز سے ہیں کہ اتنا بڑا ہاسپٹل جیسا کہ آپ نے وزٹ کیا ہے واقعی چلانا انتہائی مشکل ہے، لیکن الحمدللہ ہمارا ماٹو یہ ہے، اور ہم یہ چاہتے بھی ہیں اور اس میں خوشی بھی محسوس کرتے ہیں کہ یہاں پہ آنے والا ہر پیشنٹ یہ نہ محسوس کرے کہ میں کسی ہاسپٹل میں جا رہا ہوں، بلکہ گھر کے ایک حصے سے دوسرے حصے میں شفٹ ہو رہا ہوں، یعنی کوئی تنگی محسوس نہ کرے ایک جگہ سے دوسری جگہ۔ یہاں بظاہر بات ہے کہ بیمار لوگ جو آتے ہیں یہاں پہ تکلیف میں آتے ہیں، اس میں ڈاکٹر خالد فخر جیسے لوگ جب ان کو ڈیل کرتے ہیں
اور یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جس انداز سے ان کو ڈیل کرتے ہیں، الحمدللہ یہ ہمارا ڈاکٹر فخر صاحب فخر کے حوالے سے ہمارا فخر ہیں، ہمارا سرمایہ ہے. تو اس طرح کی ٹیم ہے جو ہمارے پاس کام کر رہی ہے، الحمدللہ والنٹیئر کام کر رہی ہے. اور باقی چونکہ میں چونکہ ایک تاجر ہوں جی، تو الحمدللہ یان مارکیٹ میں میرا آفس ہے، ویونگ کا بھی میرا بزنس ہے، ٹریڈنگ کا بھی ہے. تو میں اکثر و بیشتر اپنے جو تاجر حضرات دوست ہیں ان کو وزٹ کراتا ہوں. یہاں پہ A to Z ہر چیز ان کو ایک ایک پائی کا حساب ہم دکھاتے ہیں کہ یہاں سے ہم پیسے لیتے ہیں اور یہاں ان لوگوں پہ خرچ کرتے ہیں. جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے آپ کو بتایا ہے کہ ہمارے پاس جو یہ ڈیزرونگ لوگ ہیں ان کے کارڈ قدا ہم نے بنائے ہوئے ہیں. ہر منتھ وہ اپنی شوگر کی، ایپیلیپسی کی اور دوسرے جتنے بھی کیمپ لگتے ہیں اس میں فری میڈیسن لیتے ہیں. تقریباً 50 سے 60 لاکھ روپے کی منتھ وائز میڈیسن ان کو فری جاتی ہے. اور یہ وہی لوگ ہیں جو ہماری تاجر برادری کے لوگ ہیں، اور اللہ نے ان کے کام میں بھی برکت رکھی ہے، ان کے پیسے میں بھی برکت رکھی ہے. جب فزیکلی آ کے دیکھتے ہیں ہمارے کام کو تو الحمدللہ ہمیں اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، اور خود بھی بغیر، میں برملا کہتا ہوں کہ یار پہلے ہمارا کام دیکھیں، پھر آپ کا جی چاہے تو آپ ہمیں دیں، اگر نہیں ہے تو نو پرابلم. ہمارا تو وہ مالک ہے، وہ کام چلا رہا ہے اور چلتا رہتا ہے الحمدللہ. بہت شکریہ. اتنا خوبصورت ان کا سیٹ اپ ہے کہ میں ایک جرنلسٹ ہوں، ہمارے ریسورسز جتنے بھی ہیں پر ایز اے ٹوکن آف لو ایک میں بھی چھوٹا سا ڈونر ہوں، بالکل چھوٹا سا، صرف اس لیے کہ میں صرف یہ بتانے کے لیے کہ میں آپ کے کام سے متاثر ہوں اور یہ صحیح جگہ پہ خرچ ہو رہا ہے. تو مجھے یاد ہے ایک بار ایک تقریب تھی، اس میں انجم اقبال بٹ صاحب نے، بہت سارے اور بھی ڈونرز تھے، تو انہوں نے خود، ہو سکتا ہے ان کو بھی اچھا نہ لگے لیکن بہرحال میں بتانا اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ کتنے بڑے پیمانے پہ لوگ، کتنے مخلص لوگ اٹیچ ہیں ان کے ساتھ. اس وقت جب کہ پیسے کی کافی قیمت تھی، ابھی 50 لاکھ روپے انہوں نے اناؤنس کیے کہ ڈونیشن اکٹھا ہو رہا تھا. تو آج کے حساب سے دیکھیں تو میرا 1 کروڑ سے زیادہ کے بنتے ہوں گے. تو یہ اس طرح کے جب لوگ منتظمین میں بھی شامل ہوں گے اور اس کے ہمدردوں میں شامل ہوں گے تو پھر واقعی اللہ تعالیٰ برکت ڈالتا ہے اور مجاہد ہاسپٹل پھر اسی طرح چلتا ہے. محمد نوید عالم نیورو فزیشین ہیں اور بہت بڑی تعداد میں پیشنٹ ہیں ان کے پاس ایپیلیپسی کے. جانتے ہیں کہ کس طریقے سے ان کو ڈیل کیا جاتا ہے، کتنی دوائی فری دی جاتی ہے، کیا فی چارج کی جاتی ہے. سر کہیے گا کچھ. بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، مرگی کو لوگ لا علاج مرض سمجھتے ہیں. مرگی تقریباً پوری دنیا میں 22 کروڑ افراد مرگی سے متاثر ہوتے ہیں. پاکستان میں بھی مرگی سے تقریباً 2 کروڑ لوگوں کو مرگی کا مرض ہے. 2 لاکھ لوگوں کو مرگی کا مرض ہے. 2 لاکھ میں سے مسئلہ صرف یہ ہے کہ صرف 50,000 لوگ دوائی لیتے ہیں. باقی جو ہیں وہ سارے کے سارے حکیموں کے پاس جاتے ہیں، یا اس کو سمجھتے ہیں اپنی شرح خواندگی کی کمی کی وجہ سے کہ یہ شاید کوئی جن بھوت یا سیب کی وجہ سے ہے، وہ اس کا علاج نہیں کروا پاتے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مرگی کا علاج موجود ہے. اپنے قریبی ڈاکٹر سے اس کا پراپر تشخیص کروائیں اور جلد از جلد اس کا علاج شروع کروائیں. ہمارا ہاسپٹل مجاہد ہاسپٹل، یہاں پہ ہر ماہ کی پہلی جمعرات کو ہم یہاں پہ بالکل فری کیمپ کرتے ہیں، جس میں ماہر ڈاکٹر اس کے جو نیورو فزیشین ہیں وہ اس کا علاج کرتے ہیں. اس میں فری پرچی بنتی ہے، فری ادویات پورے مہینے کی ہم مریضوں کو دیتے ہیں. تو کتنے مریض آتے ہوں گے؟ تقریباً ہر ماہ ہمارے پاس 200 سے تھوڑے بہت اوپر یا نیچے مریض ہوتے ہیں. سب کو فری چیک اپ کیا جاتا ہے، سب کو فری ادویات مہیا کی جاتی ہیں. لڑکپن اور جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا تو ظاہر ہے وہ دور ذرا آج کے دور میں بڑا اچھا ایک شرافت والا دور تھا کہہ لیں. ذرا آج کل کے دور میں جو کچھ بہت فرینکلی کہہ دیا جاتا ہے وہاں سے اس دور میں سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا. بالکل صحیح. ایون دین محبت تو پوری دنیا میں شروع سے ہی ہو رہی ہے، پوری کائنات میں. کبھی زندگی میں آپ کو کوئی اچھا لگا؟
یہ نشچت سی بات ہے، اچھی چیز ہر ایک کو اچھی لگتی ہے. باہر مجھے بھی ظاہر ہے میں بھی انسان ہوں، اور جس طرح اللہ تعالیٰ کو خوبصورتی پسند ہے تو انسان کو بھی جو ہے وہ خوبصورتی تو پسند ہے. کبھی خواہش پیدا ہوئی کہ جو پسند ہے اسے پالوں؟ جی ظاہر ہے، لیکن یہ بیسیکلی نا میں آپ کو بتاؤں کہ میں ویسے تو خوبصورت چیزیں ان کا بڑا دلدادہ ہوں، پہاڑی علاقے اور یہ سارے. لیکن بات یہ ہے کہ وہی بات جو اس وقت ہمارے اگر کوئی چیز تھا تو میں جب میڈیکل کالج تھا تو بہت سارے ہماری کلاس فیلوز تھی، لیکن ہمارا یہی تھا کہ جہاں والدین کہیں گے ہم نے وہیں شادی کرنی ہے. اپنے دوست شیخ یاسر سے ملنے ان کے آفس پہنچے. ماشاءاللہ یہ بڑے غریب پرور ہیں، اور خاص طور پہ اللہ نے ان کو دین کی بہت علم دیا، اور یہ احساس کرتے ہیں غریب لوگوں کا. انہوں نے بہت خدمت خلق کا کام کیا، اور اللہ نے ان کو توفیق دی ہے، اور یہ لوگوں کے کام آ رہے ہیں، تو اللہ ان کو اجر دے. ڈاکٹر صاحب سے ہمارا پچھلے تقریباً 3-4 سال سے بڑا اچھا تعلق ہے جی ماشاءاللہ. بڑے نفیس اور خدمت کرنے والے انسان ہیں. جو بھی ان کے پاس جاتا ہے ان کی بڑے اچھے طریقے سے بات سنتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کی جو شخصیت ہے، بلکہ جو ڈاکٹر صاحب سے ہم نے یہ باتیں سیکھ رہے ہیں، جس جماعت کسی سے بھی تعلق ہو، لیکن جو جیسے انہوں نے حدیث اور بیان کیا ہے، یا جو باتیں ان کے دل میں ہیں، جو ہم دیکھ رہے ہیں، جو میں اپنے دوستوں سے بھائیوں سے سنتا آ رہا ہوں، اس حساب سے ڈاکٹر صاحب میں کہوں گا عظیم شخصیت. نسل گارڈن میں واقع ادارہ آغوش پہنچے ہیں. لیاقت علی گل صاحب کے پاس موجود ہیں، جو جنرل سیکرٹری ہیں الخدمت فاؤنڈیشن کے. بہت بڑا ادارہ ہے ویلفیئر کا. ان سے جانتے ہیں کہ وہ خالد فخر صاحب کے بارے میں کیا کہتے ہیں. ایک شہر کے جو اتنے بڑے ادارے کے اس وقت ایم ایس ہیں اور مختلف اداروں کے رہے ہیں، ڈاکٹر خالد فخر صاحب، ان کے بارے میں تاثرات سنیے. سر بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر خالد فخر صاحب ایک بہت ہی آؤٹ اسٹینڈنگ آفیسر رہے ہیں. ہم انہیں دیکھتے رہے ہیں، اور پھر ان کا ایکسپیرینس بھی خصوصاً ایک ایز اے ایم ایس جو سول ہسپتال میں انہوں نے اپنی خدمات پرفارم کی ہیں وہ قابل ستائش ہیں. اور آپ جو ہے یا مجاہد ہسپتال میں جو دے رہے ہیں، سچی بات ہے کہ وہ اس عمر میں بھی ہم سب سے انرجیٹک ہیں، کہ ریٹائر ہونے کے باوجود یہ لگتے نہیں ہے کہ یہ 60 سال کے اوپر. محمد نفیس ایڈمنسٹریٹر ہیں اس ادارے کے آغوش کے. کچھ ویوز ان کے بھی کہے گا جی خالد فخر صاحب کے بارے میں. جی خالد صاحب کی بہت زیادہ کوآپریشن ہے ہمارے ساتھ. مطلب آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں کہ ہمارے چھوٹی نہیں بڑی بات ہے، مطلب چند الفاظ میں بڑی بات بتاؤں. ہمارے 60 بچے ہیں، اور ہمیں کبھی بھی ان کے میڈیکل ٹریٹمنٹ کے حوالے سے کوئی ایشو نہیں آیا. آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ایس او پیز کے مطابق جب کوئی بچہ ہمارے پاس ایڈمیشن اس کا ہوتا ہے نا، تو 2 دن کے اندر اندر اس کا کمپلیٹ میڈیکل اینڈ ڈینٹل چیک اپ کروانا ہوتا ہے. تو ہم بے فکر ہو کے بھیج دیتے ہیں. کبھی ہمیں کوئی ٹیلی فون نہیں کرنا پڑا، کوئی سفارش نہیں، کچھ ایسی چیز نہیں ہے. بچے جاتے ہیں، بس آغوش سے بچے آئے ہیں. زبیر لطیف صاحب مینجمنٹ کمیٹی آغوش اور پرچیز کمیٹی کو دیکھتے ہیں. کچھ ویوز ان کے بھی. ڈاکٹر خالد فخر صاحب کے بارے میں ان کی خدمات سول ہاسپٹل، جنرل ہاسپٹل اور چلڈرن ہاسپٹل کے حوالے سے ماشاءاللہ ان کا جتنا ایکسپیرینس ہے، ان کا ایکسپوجر ہے ہاسپٹل کی مینجمنٹ کے حوالے سے، الحمدللہ ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد مجاہد ہاسپٹل میں ان کی خدمات سے ہم بہت مستفید ہو رہے ہیں. اور ہم بڑے مشکور ہیں کہ انہوں نے آغوش کے بچوں کو بہت اچھے طریقے سے ہمیں یہ لک آفٹر کرتے ہیں، مینج کرتے ہیں. ان کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے. ہم ان کے تہہ دل سے مشکور ہیں کہ یہ ہمیں بہت اچھے طریقے سے بچوں کو لک آفٹر کرتے ہیں. دیکھ پی پی 111 اس کے 2024 کے فروری کے انتخابات جو تھے اس میں آپ نے حصہ لیا. کیسا رہا یہ تجربہ؟ جی بیسیکلی جماعت کی جو شورا نے مجھے نومینیٹ کیا تو ظاہر ہم اطاعت نظم کے تحت میں نے ہاں کی. اور میں سیاست میں جب آ کے دیکھا تو یقین جانیے پی پی 111 ڈیولپمنٹ کے حساب سے جتنے یہاں پرابلم ہیں پورا یہ یہاں سے لے کر یہ میں اس وقت گٹی کے قریب پھر رہے ہم لوگ، یہ اینڈ ہے تقریباً نا آگے بھائی والا. یہ تو پورا جو سیوریج سسٹم وہ بیٹھا ہوا ہے وہاں ماناوا سے لے کے یہاں پانی ہر شمس آباد، یہ تمام وہ جو ہے نا
تو دوسرا یہ ہے کہ کوئی صفائی کا انتظام نہیں ہے، پانی سارا کڑوا ہے اور کہیں کو پینے پانی کا جو ہے وہ سسٹم نہیں ہے. یہاں جماعت کے 1-2 جو ہے RO پلانٹ لگے ہوئے ہیں اور کچھ مقیہ زیادہ لگائے ہوئے ہیں. ادر پورے اس حلقے میں کوئی جو ہے پانی کا سیور کا نظام کوئی نہیں ہے. باقی گلیاں کوئی پختہ نہیں ہے. اس پانی نے تمام چیزوں کو تباہ و برباد کر دیا، لوگوں کے مکانات، سڑکیں، یہ وہ. ایجوکیشن کا کوئی ادارہ نہیں، کالج کوئی نہیں ہے اس پورے اس حلقے میں. اچھا کوئی تعلیمی ادارہ، اسکول، کالج نہیں ہے. تو میں نے تو اپنے جو جماعت کے مشہور میں یہ تھا کہ ہر یونین کونسل میں ایک کمیونٹی سینٹر ہونا چاہیے، ہر یونیورسٹی میں ایک اچھا اسکول بچیوں کا ہونا چاہیے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جتنی جو ہے ڈیولپمنٹ، اگر بجٹ جو آتا بھی ہے نا وہ اللہ تللوں میں خرچ ہو جاتا ہے. جہاں چیز جو ہے 1 روپے کی ہوتی ہے وہاں اس کے ایکسپینس 5 روپے خرچ کیے جاتے ہیں. پہنچے ہیں جہاں اپنے سیاسی رفقا میاں طاہر فاروق اور کچھ دیگر دوستوں سے ملاقات کریں گے. ڈاکٹر خالد فخر صاحب جو ہیں نا یہ ہمارے بہت ہی اچھے دوست ہیں اور 1 سال ہو گیا تقریباً ان سے انٹروڈکشن ہوئے. بہترین انسان ہے اور صرف سیاسی ورکر ہی نہیں ہے، یہ سماجی طور پہ دینی مطلب تربیت لوگوں کی اس کی ورکشاپس وغیرہ کرتے ہیں اور ہمیں بلاتے ہیں، باقاعدہ نماز پڑھاتے ہیں، نماز کی ترغیب دیتے ہیں. تو اس طرح کے کاموں میں بہت جلدی یہ دین کی خدمت زیادہ کر رہے ہیں. سیاست تو ایک ویسے ہی مطلب سیاست میں آ گئے ہیں لیکن بیسیکلی یہ ایک سیاسی ورکر ہے، اپنا دین کی خدمت کر رہے ہیں. دین کے حوالے سے بہت بہترین ہے. ڈاکٹر صاحب جی ماشاء اللہ بہت اچھے ورکر ہیں جی. ان کے ساتھ 1 سال سے ہمارا تعلق ہے اور دین کی خدمت بھی کر رہے ہیں اور ماشاء اللہ علاقے میں کافی انہوں نے کام ماشاء اللہ کروائے. جی ڈاکٹر خالد محمود فخر صاحب جیسے ایماندار، ایکٹیو لوگ اور پڑھے لکھے لوگ اگر سیاسی میدان میں آئیں گے تو یہ ملک انشاءاللہ ضرور ترقی کرے گا. ڈاکٹر صاحب آپ چونکہ درس قرآن بھی دیتے ہیں، آپ کی شخصیت کے جو مختلف پہلو ہیں ان پہ آج سارا دن ہم نے دیکھا، مختلف میٹنگز ہوئیں. اس پہلو پہ بھی کچھ کہیے گا کہ یہ جو درس قرآن دینا، جمعہ کے خطبے دینا، یہ آپ کو کیسے خیال آیا اور آخر میں ویورز کے لیے میسج اختصار کے ساتھ؟ تو بیسیکلی میں بھی دنیا دار تھا تو لیکن ایک دفعہ میں ایک درس قرآن جمعے کی طرف سے گیا لاہور. میاں اپنا اسلم صاحب تھے، ان کا درس قرآن تھا امر بالمعروف والمنکر. اس کی قرآن کی ایک آیت ہے سورہ آل عمران کی کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون تؤمنون باللہ، کہ تم دنیا میں جتنی امتیں بھیجی گئی سب سے بہتر ہو، خیر والی ہو، لوگوں کی بھلائی کے لیے بھیجی گئی ہو. تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو جس کا ایمان لانے کا حق ہے. اور قرآن میں اس کو اس طرح بھی کہا گیا ہے کہ وَلْتَکُم مِّنکُم أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. تو تم میں ایک جماعت ہونی چاہیے جو خیر کے بلانے والی ہو، جو نیکی کا حکم دیتی ہو، برائی سے منع کرتی ہو، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. اسی آیت کے مصداق جماعت اسلامی ماضی وجود میں آئی اور یہی وہ سورہ آیا تھی جس نے میری کایا پلٹ دی. آخر میں میسج کوئی پبلک کی؟ اصل میسج یہ ہے کہ سب سے بہترین جو ہے وہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا ہے، اور جو اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتا ہے میرا رب اس سے راضی رہتا ہے، اور جو کسی اللہ کی مخلوق کی خدمت میں لگ جاتا ہے میرا رب اس کی مدد میں لگ جاتا ہے. اس کے لیے فرشتے جو ہے دعائیں کرتے ہیں اور کائنات کی ہر شخص چیز جو ہے مخلوق اس کے لیے دعائیں خیر کرتی ہے. اور میرا یہی میسیج ہے تمام لوگوں سے کہ جہاں ہم نے حقوق اللہ، حقوق العباد کی پامالی نہیں کرنی، اپنی نمازیں، اپنی زکوٰۃ، اپنی تمام چیزیں جو ہیں اس پر عمل پیرا ہونا ہے. قرآن کی روزانہ تلاوت ترجمے کے ساتھ کرنی ہے، تفسیر کے ساتھ، تاکہ ہماری دنیا بھی بہتر ہو جائے اور آخرت بھی. اور یہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے، وہ دنیا جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے. ہمارا مطمع نظر، ہماری سوچ یہی ہونی چاہیے. اور یہ چیزیں جو ہیں ہر مسلمان پر یہ فرض عین کی شکل میں ہیں. اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سر بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. بہت مہربانی، جزاک اللہ. آپ نے آج ٹائم دیا، آپ سے گفتگو کر کے میں پہلے بھی کہا کہ آپ کی گفتگو میں بہت دفعہ کئی سالوں سے آپ سے میرا رابطہ ہے، لیکن آپ کی گفتگو میں جو گہرائی ہے، جو میں کہتا ہوں وہ مول بھی وہ باتیں نہیں کر سکتا جو آپ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. جی ناظرین، یہ تھے ڈاکٹر خالد محمود فخر، MS مجاہد ہاسپٹل اور فیصل آباد کے کئی تقریباً تمام بڑے ہسپتالوں کے MS رہ چکے ہیں اور سیاستدان بھی ہیں، کھلاڑی بہت زبردست رہے ہیں، سماجی کارکن بھی ہیں
بہت فلاح انسانیت کے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں. آج آپ نے ان کے ساتھ گزرے ہوئے پورے دن میں بہت کچھ ان کی ایکٹیویٹی دیکھی. امید کرتے ہیں آپ کو بہت کچھ پسند آیا ہوگا. اگلے ہفتے نئے مہمان کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.